बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 अगस्त इतवार का दिन है, छुट्टी वाला दिन, और बड़ी अहम खबरें आ गई हैं आपके सामने। पहले मैं खुलासा रखूं, एक तो ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर के साथ, मुश्तबा खमनाई के साथ अहम मुलाकात की वीडियो ये शायद चल भी रही हो, जो पाकिस्तानी इनकलाब से मुंसलिक अकाउंट ने जारी की है। और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को 420 वाट का झटका लगा है, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अबनाए हरमस पर कब्जे के दावेदार ट्रंप ने अब्राहम लिंकन के बाद अपने आखिरी जहाज़ जॉर्ज बुश को भी अबनाए हरमस से वापस बुला लिया है। अमरीकी सेंटकॉम चीफ की बगावत करने वाले फौजियों से मुलाकातें, और ट्रंप ने, अमेरिका ने मुज़ाकराती टीम में ईरान की सबसे बड़ी पावर पाकिस्तानी इनकलाब से बराह रास्त बैकडोर मुज़ाकरात में आज रात ख़त्म होने डेडलाइन की तोसी के लिए मिन्नत तरला जारी की। लेकिन रानी चीफ ने क्या जवाब दिया? मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन पर अमरीकी फ़ौजी के बदले $30,000, ख़वातीन के लिए स्पेशल ऑप्शन $60,000 इनाम। और ट्रंप के जंग में इसासों में जो 93% इजाफा अरबों डॉलर्स कमाए गए, वो भी तफसीलात आ गई। और इसराइल तुर्की के बढ़ते असर रसूख से बड़ा परेशान है। सऊदी अरब का प्लान 2030 क्या था इसराइल तस्लीम करवाने में, जिसे ईरान जंग ने इन्हें ग़ुलामी से कैसे निकाला। तालीमी निसाब के मामलात, और जो बड़ी खबर, अभी जो हाई सिक्योरिटी जोन अडयाला जेल में 250 से 450 गैर मुल्की दाखिल किए जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की दबंग मूवमेंट भी इस वक्त बन्नू पेशावर, आपको पता है, कोर कमांडर को भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का आज रगड़े वाला पैगाम। और सूबों के मामले पर वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट ने बिलाखिर नून लीग पीपल्स पार्टी गर्दन पर पाँव रख दिया। पहला मरहला शुरू। और इमरान खान की हुकूमत गिराने वाले मीर जाफर जनरल बाजवा के बारे में बहुत बड़ी खबर। और इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर के पास चौधरी निसार को भेजा जा रहा है, ये तफसीलात क्या है, तफसील आपको बताता हूँ। ईरान अमेरिका के दरमियान पहले ऑफिशियल सीज़ फायर का जो मुआहदा आज रात 12 बजे इंटरनेशनल वक्त के मुताबिक ख़त्म होना है। तमाम सालिस ममालिक की दौड़ें लगी रही कि किसी तरह ये नया सीज़ फायर का मुआहदा करवा लें। और इसमें अभी ईरान की जो पाकिस्तानी इनकलाब के जनरल हैं, उनके साथ मुलाकात पासदारान के अहमद वहीदी, और जो ईरान के जो जनरल हातमी, उन्होंने दावा किया खलीज, ओमान, फारस और अबनाए हरमज़ में हमारा मुकम्मल कब्ज़ा है। अब अमरीकी अड्डे दोबारा इस हालत में नहीं आ सकते, अमेरिका को हमने यहाँ से निकाल दिया है। और बहरुल कायल में अभी अमेरिका ने जो अपना आखिरी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ वो बुलाया है कि वहाँ बहरी वसाइल पर बड़े शदीद दबाव है। अब्राहम लिंकन के बाद जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो जहाज़ मशरिक़ वस्ता जा रहा था, इसे रोक लिया गया है कि सूरत हाल बड़ी बिगड़ गई है। अभी सेंटकॉम का जो इनका एडमिरल कूपर, ब्रैड कूपर, ये ईरान पर हमले करने का सबसे बड़ा हामी था। ट्रंप पर सबसे ज़्यादा दबाव इसका था इस जंग में लाने, और अभी भी हमले रोकने में ये बड़ी सख्त मुखालफत कर रहा था। आज इसने अभी अब्राहम लिंकन में जो अपने बागी फ़ौजियों से मुलाकातें की, उन जहाज़ों के दौरे किए कि फ़ौजियों को समझाया जाए। ये अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, उर्दन, इन तमाम अड्डों पर भी गया। 10 दिन का दौरा था, और उन तमाम बागी फ़ौजियों को समझाया कि देखें, जंग लंबी हो गई है, आपकी ज़हनी हालत हमें पता है, क्योंकि हमले की ज़हनी हालत बहुत ख़राब है इस वक्त। अमरीकी नेवी की ख़ास तौर पर ख़वातीन अफसरान के लिए, जिनकी जो ज़ाती सफाई सुथराई का सामान की भी किल्लत है। और अमरीकी फ़ौजियों से ने कहा ऐसा नहीं है 2 महीने का स्टॉक आ रहा है, रसद की फराहमी भी आएगी। लेकिन 240 दिन से ये इस वक्त समुंदर में तैनात हैं। ये जदीद दौर की सबसे बड़ी लंबी ऑपरेशनल मुहिमात में शामिल है। थकन का शिकार है, बगावत की तरफ मजबूर हैं। कमांडर को खुद जाना पड़ा, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए, तो फिर अब उसे वापस बुलाया जा रहा है। तमाम बड़े जहाज़ रिटायर किए जा रहे हैं। और ये कोई डीकॉय ऑपरेशन भी हो सकता है कि ये, आपको पता है, तो जो हटाने के लिए ईरान पर अचानक हमला भी किया जा सकता है। पहले भी ये 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान हो चुका है, और इसीलिए ईरान अपने दिफा से गाफिल नहीं है। वो तफसीलात मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन कतर के साथ अभी ईरान ने 2 टोक बात की है कि जो 3 ईरानी पायलट्स कतर में यरगमाल हैं, ईरान का दावा है वो ज़िंदा है, उनकी बाकायदा तहकीकाती टीम को कतर दाखिल होने की इजाज़त दें और मालूमात में हासिल करने में बल्कि मदद करें, वरना फिर सीधे हो जाएँ। ये बहुत बड़ी खबर है, और इसमें बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 3 नए अहम मामलात सामने आए हैं। एक तो ईरान के सदर की जो सुप्रीम लीडर के साथ 15 सेकंड की अभी पाकिस्तानी इनकलाब से मुंसलिक अकाउंट की वीडियो जारी की गई, और ये इनकी 7 घंटे की गुफ्तगू थी, बड़ी अहम मुलाकात थी। और इसके अभी तक नया या पुराना होने का किसी ने कोई दावा नहीं किया। वीडियो शायद आपने देख ली हो, शुरू में चली होगी, लेकिन ये मुलाकात इस लिहाज से अहम है कि अमरीकी मीडिया में मुसलसल बयानात आ रहे थे कि ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, जिस पर यह मुलाकात की वीडियो ने जारी करनी पड़ी। और ये बाकायदा बयान भी ईरानी सदर का आया कि सुप्रीम लीडर के अहकामात के खिलाफ जाना कौम के साथ गद्दारी है, इत्तेहाद के अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। और ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि अभी पार्लियामेंट में ईरान में एक बाकायदा बिल मंजूर हुआ है कि अमेरिका इसराइली फंडिंग से चलने वाले जो इदारे हैं, जो एम्बेसियों के साथ ख़ास तौर पर रब्ता रखने के, उस पर बड़े सख्त कवानीन इन्होंने बनाए हैं
کہ ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات آئی ہیں کہ موساد نے دوبارہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے سائنسدانوں کو، سیاستدانوں کو اور فوجی جرنیلوں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرویوز کے بہانے ایک کوشش شروع کی ہے، جس پر پارلیمنٹ نے آج یہ بل بھی منظور کیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے، اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ اور اسی دوران ابھی دیکھیں ایران کے ساتھ جو پس پردہ معاملات مذاکرات کے لیے جو بڑی بریک تھرو خبر آج رات کے حوالے سے، ٹرمپ نے ایران میں جنگ خاتمے کے اور معاہدے کی کوشش میں جو تمام ثالث ممالک ہیں انہیں نظر انداز کر کے براہ راست پاسدارانہ انقلاب کی قیادت سے رابطہ کیا، اور یہ رابطہ عراقی کردستان کے صدر نجروان بارزانی کے ذریعے پاسدارانہ انقلاب کے جو جنرل احمد وحیدی ان سے کیا گیا کہ مفاہمت کی ایک نئی یادداشت منظور کر لیں۔ ملاقات کی دعوت بھی دی گئی، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا تھا، ملاقات سے انہوں نے انکار کیا، اور رابطے کروانے میں یہ سب سے بڑا کردار امریکہ کی انٹیلیجنس کی جو سابق عہدیدار تلسی گبارڈ کا تھا، لیکن یہ بات نہیں بن سکی، اور ابنائے حرمس پر ایران نے اپنی پالیسی تبدیل کرنے سے انکار کیا کہ یہ قبضہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرا، پاسدارانہ انقلاب اور ایران کی فوج کے جو جنرل حتمی نے اعلان کیا کہ ایران کے اوپر ممکنہ زمینی حملے کی تیاری عوام شروع کرے۔ ان کے پاس یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، ایران نے اپنی عوام سے کہا ہے کہ امریکی فوج ایران میں داخل ہو تو عوام ان کا مقابلہ کرے، مقابلے کی صورت میں فی امریکی فوجی $30,000 انعام دیا جائے گا، اور اس میں خواتین کو اسپیشل آفر دی گئی ہے کہ مردوں کی نسبت انہیں ڈبل انعام ملے گا $60,000 امریکی، اور اس کے بعد پھر وہاں تیاریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب مذاکرات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ڈیڈ لائن ختم ہونی ہے، امریکہ کی ہر آفر ایران نے مسترد کر دی ہے، تو بجھتے ہوئے چراغ کی جس طرح پھڑپھڑاہٹ خطرناک ہوتی ہے، اسی طرح یہ زمینی حملہ جو ہے یہ ظاہر ہے سب سے بڑا اہم ہدف ہے، اور اس میں اس دوران امریکہ کے جو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات آپ کو پتہ ہے انتہائی نچلی سطح پر جا چکے ہیں۔ تمام عرب ممالک نے اب مسلمہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں خبر آ چکی ہے کہ ٹرمپ سے اس جنگ سے نکلنے کا اعلان کیا ہے، اڈے دینے سے انکار کیا ہے، اور اب سمندری حدود سے ایران پر حملہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یا تو پھر یہ وہاں جہازوں پر جو تعینات ہیں ان کے وہاں سے حملہ کریں، لیکن وہاں کے حالات آپ کو پتہ ہے ان کے جو جہازوں کے بڑے ٹائٹ ہیں، واپس جا چکے ہیں، اور زمینی فوج کے حملے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور اس کی تیاریاں جو ہے مارچ سے ہو رہی ہیں زمینی حملے کی۔ اپریل کے مہینے میں بھی ایران نے اپنے ملک میں 10 لاکھ رضاکاران جس میں بچے بھی شامل تھے، اور یہ کوئی افواہیں نہیں تھی، جنگ کے دوسرے مہینے میں تو باقاعدہ امریکی سینٹ میں فوجی کمیٹی کو امریکہ میں بریفنگ دی گئی تھی، اور 29 مارچ کو تو باقاعدہ امریکی محکمہ دفاع نے زمینی کارروائیوں کی کئی ہفتوں کے منصوبوں کی تیاریوں کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن ان کی جو انفینٹری کی کارروائیاں تھیں خاص طور پر جو ایران کے جزیرہ خارگ میں تھی، ابنائے حرمز کے قریب تھی، وہاں یورینیم کے لیے باقاعدہ امریکی مشن بھی بھیجا گیا، امریکہ کے جو C-130 جہاز بھی اس میں تباہ ہوئے جس کا ایران نے بھی ڈھانچے بھی دکھائے ہیں، اور ان فوجیوں کو ریسکیو آپریشن کی بھی ویڈیوز موجود ہیں جو الجزیرہ سمیت عرب ممالک نے، امریکی میڈیا نے خود خبریں دیں۔ تو ان حالات میں زمینی آپریشن کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اب جو ایران کا آپ کو پتہ ہے اپر ہینڈ بھی ہے، پھر ان کا جغرافیائی اگر پہاڑی علاقہ ہے، یہ بھی دنیا کا وسیع اور دشوار گزار پیچیدہ ناقابل تسخیر بلکہ کہیں دفاعی نظام ہے۔ یہ عراق یا افغانستان سے بالکل مختلف ہے، عراق سے 4 گنا بڑا ہے، بلکہ 10,000 سے 18,000 فٹ تک کی چوٹیاں ہیں، بڑی بڑی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، پھر ایران کی عوام بھی ہے، فوج بھی ہے، زیر زمین سرنگیں بھی ہیں، اور ان کی جو ٹنل کی وجہ سے جوہری پروگرام بیلسٹک میزائل ڈرون ابھی تک تباہ نہیں ہو سکے۔ اب نائے حرمز کے گرد جو جزیرہ کشم ہے، یہاں یہ کوئی چھوٹا جزیرہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ سنگاپور اور بحرین جیسے بڑے ممالک سے بھی بڑا جزیرہ ہے، اور یہ ایرانی ساحل سے چونکہ صرف 2 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں جو بھی زمینی فوج لینڈ کرے گی وہ سیدھا ایران کی فوج کے ہاتھ میں، ان کی زد میں ہے۔ چھوٹی جو سپیڈ بوٹس یا غوطہ خور اب دوزیں انہوں نے رکھی ہیں، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ابھی تک امریکہ تباہ نہیں کر سکا۔ پھر اس میں آپ کو پتہ ہے چین بھی موجود ہے، اور چین کا تو آپ کو پتہ ہے وہ بغیر جنگ لڑے اس وقت دنیا پہ بالادستی اپنی دکھا چکے ہیں۔ امریکہ کا تو آخری بحری بیڑا ساز و سامان 45 سال کے بعد مڈل سے نکلنے پر مجبور ہے، اور دوسری چین تیزی سے فوجی مشقوں کے نام پہ ان تمام متنازع علاقوں میں فلپین اور جاپان تک پہنچا ہوا ہے۔ تائیوان کو تو ممکنہ فوجی اقدام کا اتنا خطرہ ہے کہ وہاں تائیوان میں باقاعدہ دفاع کی مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب چین کی جو حکمت عملی تھی ایران اور روس کے ساتھ جیو پولیٹیکل تعلقات بہتر کیے، اور یہ وہی سپر پاور گیم ہے کہ بغیر امریکہ سے کسی محاذ پر لڑے ہوئے چین روس اور ایران کے ذریعے 50 سالہ دہائی میں کامیابیاں حاصل کر چکے، اگلے 50 سال۔ یہ روس یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں دیکھیں روس کو مغرب سے دور کیا گیا، امریکہ ایران کی جنگ میں امریکہ کو نیٹو سے دور کیا، اور دونوں ممالک چین کے قریب ہوئے۔ توانائی، خام مال، تیز گیل، جغرافیائی تعاون یہ چین کو ملا، چین نے بدلے میں تجارت، اقتصادی سہارا، میزائل ٹیکنالوجی، ہتھیار سب کچھ دیے، تو خطہ چین کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ بھارت کی طرف سے انہیں خطرہ تھا، وہ انہوں نے پاکستان کے ذریعے سر تسلیم خم کروا لی ہے، وہ جنگ چین جیتا ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ اب عالمی اتحاد میں چین سب سے اوپر پہنچ چکا ہے،
ڈالر کو یہ پچھاڑنے کے لیے تیار ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی میں یہ آگے ہیں، 92% معدنیات ریفائننگ پر ان کا قبضہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ظاہر ہے چین کی فوجی طاقت، یہ دنیا میں اب ناقابل تسخیر بن چکے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو روس، ایران اور چین کا بلاک بنا ہے، یہ عالمی ماحول بنا ہے، اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہو رہا ہے، تجارتی اعتبار سے بھی، اور جس طرح ایران دیکھیں یہ جنگ جیتا ہے اسرائیل کے حوالے سے، خاص طور پر قربانیاں انہوں نے ضرور دی ہیں لیکن فائدہ عرب دنیا کو بھی ہے، یہ بھی آج امریکہ اسرائیل کی غلامی سے نکلنے میں کامیاب ہے، یہ اس خطے کی سب سے بڑی گیم چینجنگ سچویشن ہے۔ یہ اگر ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ نہ ہوتی تو آپ یقین کریں عرب ممالک اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوتے، فلسطین کے معاملے سے ہاتھ جھاڑ کر سائڈ بھی ہو چکے ہوتے، یہ اس قدر اسرائیل کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سعودی عرب کا آپ صرف ویژن 2030 پڑھیں، بن سلمان نے جو وہاں اسرائیل کے حوالے سے جنریشن زی اور نئی نسل کے تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کی، آپ 2016 سے ذرا کمپیئر کریں اسکولوں میں پڑھایا نصاب، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں جو غزوات تھیں، وہ تاریخی جنگیں تھیں، قبول اسلام سے پہلے لڑی ہوئی تمام معاہدے تھے، وہ سب کے سب انہوں نے بڑے مخصوص انداز میں بدلے، حتیٰ کہ وہ جو ماڈریشن یا جدت پسندی کے نام پر ابھی ان کی جو 11ویں جماعت کے جو جنریشن زی کے نوجوان ہیں، ان کے نصاب میں وہ جملے ختم کر دیے گئے، مثال کے طور پر کہ جی یروشلم سے مسلمان کبھی دستبردار نہیں ہوں، اسے انہوں نے بدل کر اسرائیل کا قبضہ لکھ دیا تاکہ یہ مذہبی اعتبار کی جنگ نہ لگے، سیاسی اور دنیاوی معاملہ بنتا رہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ شکر کریں ایران نے جنگ لگا کے معاملہ بدلا ہے۔ اب آ جائیں ذرا پاکستان کے معاملات کی طرف، جہاں سہیل آفریدی کی اسٹریٹ موومنٹ بنوں میں شروع ہے، وہاں اس وقت بڑے انقلابی مناظر نظر آ رہے ہیں، لوگ بالکل پمپ اپ ہیں، چارج ہیں، اور جہاں جہاں سہیل آفریدی کا قافلہ جا رہا تھا لوگ اپنی گھروں کی چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے ہیں، نیچے بھی جمع غفیر نظر آ رہا ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی عوام کو خصوصی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ وہاں اسٹریٹ موومنٹ کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وفاق کو جو بجٹ 175 ارب ٹرانسفر کرنے تھے، یہ ان کی طرف سے دعویٰ ہے کہ ابھی تک کوئی پیسے وفاق کو ٹرانسفر نہیں کیے گئے، یہ عمران خان سے ملاقات تک کے ساتھ منسلک ہیں اور اس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ عمران خان سے ملاقات اور رہائی سمیت اب ظاہر ہے منگل کو سپریم کورٹ میں کیس لگنا ہے، یہ اس حوالے سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اب سہیل آفریدی نے دیکھیں آج پشاور سے نکلنا تھا تو وہاں بنوں کے تمام روڈ بند کر دیے گئے تھے، اسٹریٹ موومنٹ پہلے سے طے شدہ تھی لیکن یہ روڈ بند کیے گئے کور کمانڈر کی حفاظت کے نام پہ، تو پھر سہیل آفریدی نے کور کمانڈر کو اس ریلی میں پیغام دیا کہ یہ عوام کے پیسوں سے بنے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے نہیں ہے، میرے بنوں پہنچنے سے پہلے روڈ خالی کریں۔ ضلعی انتظامیہ کو حکم دیا کہ ورنہ پھر نئی نوکریاں ڈھونڈیں، اور پھر روڈ کھلے۔ اب کور کمانڈر سیکٹر کمانڈر کو نام لے کر جیسا سہیل آفریدی نے رگڑا ہے، یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کوشش یہ ضرور ہوگی کیونکہ نااہلی گورنر راج یا کوئی بڑا آپریشن ہو، اور تحریک انصاف کی قیادت سے جب بات ہوئی میری، وہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی غلطی کریں تاکہ اس کا پھر عوام کی طرف سے خیبر پختونخوا سے رد عمل آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا عوام تھوڑی سلو ہے آج کل، یہ ایکشن پر ری ایکشن ضرور کرتی ہیں، ایسا کوئی ایڈونچر ہو تو پھر اس کا یہ ضرور خطرناک رد عمل آ سکتا ہے۔ اب وہ خطرناک رد عمل کس حد تک ہوگا یہ حالات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت تو کبوتر جس طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ایسا ہی کیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات آپ دیکھیں، کشمیر کے دیکھیں، وہاں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد راولہ کوٹ کے قافلے پھر چل پڑتے ہیں۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں تباہی کے جو مناظر نظر آ رہے ہیں، تو ان حالات میں ایسا کوئی ایڈونچر ہوا تو اس کا نتیجہ تو پھر 1971 کی مشرقی پاکستان کی خدا نخواست تاریخ ہی دوبارہ دہرانے والی بات ہے۔ اور اس وقت تو جو پیج بنائے گئے ہیں کٹھے سم پیج، وہ لیرو لیر تو ہو رہے ہیں، چودھری نثار کو بھی بھیجا گیا برسگور کے پاس ان معاملات میں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں صوبوں کی تشکیل کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں، وہی ہوا، گردن پہ ان کی پیر رکھ دیا نیشنل ڈائیلاگ کے نام پہ۔ ایم کیو ایم کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے، ایم کیو ایم نمبر 2 جو ہے، سیاسی جماعتوں کو تمام چاروں صوبوں سے شروع کرنے کے لیے، اور یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار نے آج باقاعدہ پریس کانفرنس میں فیلڈ مارشل کا پیغام سنا دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ ڈائیلاگ کے پہلے مرحلے میں اب یہ صرف سندھ میں نہیں ہوگا، پورے پاکستان میں۔ یہ خاص طور پر نون لیگ کے لیے تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سندھ میں ایم کیو ایم کو لانچ کر رہے ہیں، یہ انتظامی سطح پر بھی صوبے نہیں ہوں گے، نہ ہی یہ 8ویں ترمیم کے تحت ہوں گے، آرٹیکل 140 کے تحت، وہ سپریم کورٹ پہلے معاملہ جا چکا ہے، بلدیاتی انتخابات کی طرف بھی نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ نئے صوبے، سیدھے آپ اس کے 6 حصے کروائیں، جو نہیں مانے گا کہہ رہے ہیں گناہگار اور غدار ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں یہ صوبوں کے معاملے پر تیار ہوں، فیلڈ مارشل کی بات مانیں تو سندھ میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں، سندھ کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے بہت کے ساتھ جڑے ہیں، وہ بھی الگ ہوں گے، تو پھر پیچھے ان کے پاس وہ نیڈرو اور محترمہ کا ایک مقبرہ ہی رہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کا حال نون لیگ سے بھی برا ہو سکتا ہے، اسی لیے بلاول کو چھوڑا گیا ہے ابھی۔ اب کارکردگی کے حوالے سے بھی دیکھیں جو نون لیگ اور شہباز شریف دعوے کرتے رہے کہ اس وجہ سے فیلڈ مارشل ہمیں پسند کرتے ہیں، آج شہباز شریف نے خود یہ انکشاف بھی کر دیا ہے کہ قرضے لینا سب سے بڑی ان کی ترقی ہے،
اور جس ترقی کی ان سے امید کی جا رہی تھی پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے کر دی. قرضہ بڑھانے میں سب سے اوپر، بے روزگاری میں سب سے اوپر، مہنگائی میں سب سے اوپر، غربت میں سب سے اوپر، اور سرمایہ کاری میں سب سے نیچے، کرپشن میں بھی سب سے اوپر. تو اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فیلڈ مارشل کے ساتھ جو امن و امان کے اوپر انہوں نے دعوے کیے، انہوں نے کہا فیلڈ مارشل کی بھی آپ پرفارمنس دیکھیں. یہ نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں نکالیں ان کی بھی 3 سال کی پرفارمنس، 4 سال کی. دفاعی تجزیہ نگار جو عائشہ صدیقہ صاحب ہیں برطانیہ کی تھنک ٹینک، جو انہوں نے باتیں کی کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کو تو خدا نخواستہ لے ڈوبیں گے، اپنے ساتھ ادارے کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ادارے کے اندر سے اب دھکا لگے گا. اب یہ معاملہ انہوں نے کہا، پھر زلمے خلیلزاد نے بھی کہا، جو پاکستان میں سفیر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، برطانوی سفارت خانہ بھی کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور نون لیگ کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں. یہ ذرا غور کیجئے گا اس بات کو کہ ہم بھی ڈوبیں گے آپ کے ساتھ، کہیں آپ کو بچاتے بچاتے. اب نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی قربانی ہوگی یا دونوں میں سے پہلے کون جائے گا؟ ابھی چودھری نثار کو بھیجا گیا بیرسٹر گوہر کے گھر دعا کے لیے ظاہر ہے، لیکن معاملات کی کوشش ہے کہ یہ پرویز مشرف کے انداز میں جائیں گے یا کس طرح جائیں گے. اللہ کرے اس طرح چلے جائیں تو پاکستان انشاءاللہ بچ جائے گا. اگر ان کی طرف مزاحمت ہوئی، اقتدار بچانے کی کوشش، تو پھر آپ کو پتہ ہے حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اب ایران کی جنگ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ختم ہونے کے بعد ان کا چیپٹر ویسے ہی کلوز ہو جانا ہے. امریکہ کو تو ان کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہوگی، اور نومبر تک تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سارے حالات بدل جانے ہیں دنیا کے. ستمبر اور اکتوبر سب سے اہم مہینے ہوں گے بیچ میں، اور ٹرمپ کے نتن یاہو کے اقتدار کے بعد آپ کو میرے خیال میں سارا رجیم چینج اکٹھے ہی آپریشن میں سارے اکٹھے ہی واپس جائیں، کیونکہ اکٹھے آئے تھے تو اکٹھے ہی جائیں گے. اب اس میں 2 بڑی اہم خبریں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں. ایک تو اڈیالہ جیل کے حوالے سے ابھی بڑی تشویشناک خبر ہے یہ، جہاں دعویٰ تو یہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان کو یہاں جبری اغوا کر کے رکھا گیا ہے قید تنہائی میں، لیکن ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ اتنی حساس ہائی سیکیورٹی اور وی آئی پی جیل میں اگر عمران خان موجود ہیں تو پھر یہ 400 غیر ملکی لوگ کیسے منتقل کیے گئے؟ 400 غیر ملکی، جس میں ابھی اڈیالہ جیل میں 250 تو انہوں نے ابھی رات کو کر دیے تھے ویتنام کے باشندے، اور ابھی 150 مزید کرنے ہیں. اور یہ کال سینٹر سے جو گرفتار کیے گئے لوگ ہیں، انہیں اڈیالہ جیل میں سب جیل بنا کے رکھا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مقبول رہنما اس وقت وہاں جبری اغوا ہے ان کے مطابق، جہاں اسلام آباد میں تو کوئی جیل نہیں ہے. تمام انڈر ٹرائل غیر ملکی اور خطرناک قیدیوں کو، ہائی پروفائل جو جبری لوگ ہیں انہیں رکھا جاتا ہے. اب غیر ملکی جو مجرم ہیں ان کے لیے ملزم ہیں اور بلاکس الگ بنائے جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو اس پر فل فور پریس کانفرنس کرنی چاہیے. ان کے جو رہنما ہیں انہیں منگل کے دن کا بھی پیغام آپ لوگ بھی یاد کروائیں، خاص طور پر جنید اکبر صاحب کو بھی، کہ یہ منگل کو عمران خان کا سپریم کورٹ میں کیس ہے، اور اس کیس میں انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید اس دفعہ جج جو ہے وہ بدل جائیں. اب دیکھیں وہ بدلتے ہیں کہ نہیں. یہ تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ پہ اور ان ساری باتوں پہ ذکر ہے. آخر میں بڑی اہم چیز جو عمران خان کی حکومت گرانے والا پاکستان کی تاریخ کا میر جعفر جنرل باجوہ، میڈیا میں اطلاعات تھی ان کے حوالے سے پیر سلپ ہونے کے باعث یہ باتھ روم میں گرے، کوما میں چلے گئے، کسی نے کہا جہنم مطلب وہ فوت ہو گئے. مختلف خبریں آتی نہیں کہ، لیکن کسی کنفرمیشن کی طرف نہیں تھی. اب اردو پوائنٹ نے بھی خبر دی ہے کہ یہ علاج کے لیے بیرون ملک منتقل ہوئے. اب یہ میں اللہ کا نظام دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جو عمران خان کو کہتا تھا ہم تمہیں فکس کر دیں گے. اب یہ اللہ نے کیسے فکس کیا ہے ان کو؟ یہ عمران خان کے لیے جہاز بھیجتے تھے ملک چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، اور آج خود ایک مجبور لاچار شخص کی طرح پاکستان چھوڑنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ برے انجام سے محفوظ رکھے، لیکن ظالموں کا انجام کے بارے میں اللہ نے بتایا ہوا ہے. اور یہ مشرف کے ساتھ، جنرل ایوب خان کے ساتھ، ضیاء الحق کے ساتھ، مشرف کے ساتھ، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ایک ایک شخص کا کردار جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، ڈیل نہیں کی جاتی. وہ پھر ظاہر ہے مسبب الاسباب ہے، وہ دیکھتا ہے. بیماری سستی سب پہ آتی ہے، لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، گرتے بھی ہیں، سب کچھ، لیکن ان لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پر یہ نشانیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے جو ابھی موجود ہیں کہ وہ اپنے انجام کی طرف بھی سوچیں اور پاکستان پر رحم کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.